बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदालत स्टूडियो मीरपुर से मैं आपका मेज़बान ज़फ़र मुग़ल आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। इर्ताश प्रोग्राम अदालत न्यूज़ के मीरपुर स्टूडियो से आप पहले भी देखते रहे हैं। आज हमारे इस प्रोग्राम में मेहमान शख्सियत हैं जो किसी तारफ़ की मुताज नहीं हैं। इल्म व अदब हो या सकाफ़त हो या खेलों की सरगर्मियाँ हों, आपका नाम जाना पहचाना है न सिर्फ आज़ाद जम्मू कश्मीर में बल्कि पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और बैरूनी दुनिया में भी आपका नाम इज़्ज़त व एहतराम की निगाह से देखा सुना जाता है। प्रोग्राम के आगाज़ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इर्ताश प्रोग्राम के आज के जो हमारे मेहमान शख्सियत हैं वो हैं मोहम्मद बिलाल हाशमी। ये आज़ाद जम्मू कश्मीर में अदबी कौंसल और स्पोर्ट्स के चेयरमैन हैं। एमए उर्दू और एमए इस्लामियात इन्होंने आला तालीम हासिल कर रखी है। इस्लामाबाद के एक निजी तालीमी अदारे में बैसियत डायरेक्टर, बैसियत वाइस प्रिंसिपल और बैसियत लेक्चरर अपनी खिदमत भी अंजाम देते रहे हैं। 5 साल कबल आज़ाद जम्मू कश्मीर अदबी व सकाफ़ती कौंसल का क़याम अमल में लाया। इनसे जानते हैं कि इनकी क्या मसरूफियात रहीं, इन्होंने क्या कारकर्दगी दिखाई और हुकूमती सतह पे इनके साथ क्या सलूक रवा रखा गया और मुस्तकबिल में इनकी क्या मसरूफियात होंगी। तो मैं अपने मेज़बान का खैर मकदम करते हुए उनके साथ दूसरी मेहमान शख्सियत हैं जो कि ज़िला मीरपुर ही नहीं बल्कि आज़ाद कश्मीर भर में और पाकिस्तान भर में वो भी एक जानी पहचानी शख्सियत हैं। शोबा तालीम से वाबस्ता रहे, इल्म व अदब व सकाफ़त उनका ओढ़ना बचाना है। मेरी मुराद मोहम्मद सगीर आसी साहब हैं जो कि रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं और मुख्तलिफ NGOs के साथ भी अपनी समाजी, सकाफ़ती, अदबी जो सरगर्मियाँ हैं वो जारी रखे हुए हैं और इस अदबी कौंसल के वो ज़िला मीरपुर के सदर और मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल भी हैं। तो मैं इन दोनों मेहमान शख्सियात को अदालत न्यूज़ के मीरपुर स्टूडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। तो प्रोग्राम के आगाज़ में मैं बिलाल हाशमी साहब से ये पूछना चाहूँगा कि वो एक इल्मी अदबी घराने की शख्सियत है और ये सकाफ़ती और स्पोर्ट्स के हवाले से और अदब के हवाले से उन्होंने अदबी तंजीम का क़याम क्यों अमल में लाया, उनके ज़हन में क्या हक़ा था, इनसे पूछते हैं। तो बिलाल हाशमी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। तो इस बारे में आप बताइएगा कि आपने ये अदबी कौंसल का क़याम क्यों अमल में लाया और आप आज़ाद कश्मीर में अदब, सकाफ़त और खेलों की सरगर्मियों के हवाले से क्या इक़दाम करना चाहते हैं। जी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़फ़र मुग़ल साहब आपका अदालत न्यूज़ का इस आपके पूरे मीडिया ग्रुप का तहे दिल से मशकूर हूँ कि कल भी यौम आज़ादी की जो आज़ाद कश्मीर की मरकज़ी तकरीब थी उसमें आपने भरपूर अपना हिस्सा भी अदा किया, किरदार अदा किया, हिस्सा डाला और पूरा दिन मसरूफियत में हमारे साथ रहे। और मैं ख़ुसूसी तौर पर शुक्रगुज़ार हूँ प्रोफेसर सगीर आसी साहब का कि दामे दिल में कदम सुखने जब भी आज़ाद जम्मू कश्मीर अदबी कौंसिल को किसी भी बुनियाद पर इनकी ज़रूरत पड़ी तो सगीर आसी साहब आप दस्ते का हिस्सा रहे। तो मैं आपका भी शुक्रगुज़ार जी जी। ख़ुसूसी तौर पर मैं अदालत न्यूज़ की जो कारकर्दगी है उसका भी मैं इज़हार इत्मीनान करता हूँ। जी जी। और इस इदारे के जो सरबराहान हैं, जो मेम्बरान हैं और काम करने वाले लोग हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। जी। अल्लाह ताला के फजल करम से और अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी से आज इस सितंबर में 6 साल पूरे हो जाएंगे जी जी। आज़ाद जम्मू कश्मीर अदबी कौंसिल के क़याम को। जी जी। तो बुनियादी तौर पर 2015 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी जी जी। तो हमारी गुजारिश पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर आपके शहर से चौधरी अब्दुल मजीद साहब हैं जी जी। तो आज़ाद जम्मू कश्मीर अदबी कौंसिल का क़याम अमल में लाया गया।
صحیح. اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جہاں دیگر جو محکمہ جات ہیں اور ادارے ہیں وہ اپنی کارکردگی اور اپنے کام کے حوالے سے سست روی کا شکار ہیں جی جی اور بڑی بیرا روی کا شکار ہیں، تو ایسی صورتحال میں جہاں پر پڑھے لکھے لوگوں کا ایک جمگٹھا ہونے کے باوجود تربیت کا اور لٹریچر کا، ادب کا، ثقافت کا فقدان ہو رہا تھا، تو ہم نے وزیر اعظم سے گزارش کی کہ آزاد کشمیر میں ایک سوالدیدی کونسل ہونی چاہیے جس کو وزیر اعظم جو ہے وہ اس کی خود سربراہی کریں. تو وہ 2015 میں نے اس کے چیئرمین کا حلف اٹھایا تھا اور میں چھوٹی چھوٹی باتیں سوال کا جو حصہ ہے ان کو ساتھ ساتھ گزارش کروں گا. تو 2015 سے ابھی یعنی یہ 6 سال ہمارے پورے ہونے لگے ہیں اور یہ تیسری حکومت ہے اتفاق سے 6 سالوں میں کہ جس کے ساتھ ہم کام کریں گے. تو جو بنیادی مقصد تھا یا میرے ذہن میں جو یہ بات تھی وہ یہ تھا کہ آزاد کشمیر میں بہت سارے ایسے یعنی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جن کے پاس ادب، کھیل اور ثقافت کے حوالے سے بہت اچھا ٹیلنٹ موجود ہے. بالکل. لیکن آزاد کشمیر حکومت کے جو وسائل ہیں ان کے ناکافی ہونے کی وجہ سے، صحیح بات ہے، اور آزاد کشمیر میں کسی ایسے مستند پلیٹ فارم کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ نہ صرف آزاد کشمیر بلکہ پاکستان اور بالعموم پوری دنیا میں وہ اپنا جو ان کا فن ہے اور جو جواہر تھے وہ لوگوں کو دکھانے سے ہمیشہ قاصر رہے. تو یہ ہماری نیت تھی. اس نیت اور اخلاص کے ساتھ ادارے کا قیام عمل میں لایا. تو آج آزاد جموں کشمیر میں 20 سے 21 ہزار کے قریب لوگ آزاد جموں کشمیر ادبی کونسل کے ممبر ہیں اور خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے آزاد کشمیر میں ادبی کانفرنسز، سیرت کانفرنسز، محافل حمد و نعت، مشاعرہ جات اور اسٹوڈنٹس کنونشن، تربیتی کنونشن، سیمینارز، مختلف جرائد اور کتابوں کی تصنیف، ماہنامہ، مجلہ، اور آزاد کشمیر میں ایک منفرد اسلوب اور طریقہ اختیار کر کے آزاد کشمیر کے طول و عرض میں گاؤں میں، دیہاتوں میں، قصبوں میں، محلوں میں، وارڈ میں، یونین کونسل سے لے کر مرکز کی سطح تک ہم نے آزاد کشمیر میں علم و ادب کے فروغ کے لیے رات دن ایک کرتے ہوئے محنت کی. اور آج الحمدللہ رب العالمین میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان اکادمی ادبیات جو ہے یا پاکستان کا جو لٹریری ایک ریشو ہے یا پاکستان میں جو ادب کے فروغ کا ایک سطح ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آزاد کشمیر آج 6 سال کی کارکردگی پر نہ صرف پاکستان کے ان محکمہ جات کے برابر میں کھڑا ہے بلکہ بعض چیزوں میں ان سے بہتر پرفارم کیا ہے. بہت خوب آپ کی کارکردگی یقیناً قابل ستائش ہے. تو ہمارے ساتھ دوسری مہمان شخصیت جو پروفیسر محمد صغیر آسی صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان سے بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ بھی اس میرپور ضلع میں اس کے صدر ہیں اور مرکزی سیکرٹری جنرل بھی ہیں ادبی کونسل کے، تو آپ نے کیا کیا اقدامات اس ضلع میرپور میں کیے، آپ بھی تھوڑی سی تفصیل بتانا پسند کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکر گزار ہوں ظفر مغل صاحب آپ کا اور عدالت نیوز کا کہ آپ وقتاً فوقتاً مجھے اپنے پروگرام جھلکیاں اور ارتاش، اس کے علاوہ کوئی تجزیہ نگاری پہ آپ وقتاً فوقتاً مجھے بلاتے ہیں. آپ کا شکریہ. جہاں تک کہ بات ہم کر رہے ہیں بلال ہاشمی صاحب کے حوالے سے اور آل جموں کشمیر ادبی کونسل کے حوالے سے، تو بہت پہلے جو ان کا یہ فیصلہ تھا، انہوں نے میرپور سے مجھے چنا اور پھر مظفر آباد کے مقام پر 2-3-4 بڑی تقریبات ہوئیں جس کا جہاں مجھے جانے کا اتفاق ہوا، اور وہ اتفاق کے اسٹیج بھی میرے پاس ہی ہوتا تھا جبکہ قاسم لاکھیو صاحب اور بوگیو صاحب اور اس طرح کے اور بھی بڑی بڑی شخصیات، عرفان صدیقی صاحب چیئرمین تھے ہمارے وہاں پہ، یہ لوگ آتے رہے اور اس کا وہ پروگرام جو ہے وہ کرتے رہے. تو جہاں تک میرپور کی بات تھی، یہاں ہم نے تو میرا خیال ہے بے شمار، مجھے اس کی صحیح تعداد تو یاد نہیں لیکن میرا اندازہ ہے کہ 5-6-7 کتابوں کی ہم نے تقریبی رونمائی اور پذیرائی جو ہے وہ اس پلیٹ فارم سے کی ہے، آج ادبی کونسل کے پلیٹ فارم سے. یہاں ہم نے اس کے مشاعرے کیے ہیں اور یہاں مضامین نویسی کا انعقاد کروایا اسکولوں میں اور کالجز میں، اور دوسروں کے کچھ لوگوں کے اشتراک سے بھی. اور میرے اپنے، جب میں خود کیونکہ کالج کا پرنسپل بھی تھا تو میرے اپنے کالج کے بچے بھی اس میں شامل ہوتے تھے اور دیگر بچیاں بھی اس میں شامل ہوتی تھیں. تو ہم نے بہت سارے پروگرام جو ہیں وہ اس آل جموں کشمیر ادبی کونسل کے پلیٹ فارم سے کیے جس میں ہمیں بڑی کامیابی رہی.
بالکل جی، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ضلع میرپور میں ہونے والی تقریبات جو اسپیشلی الخدمت مرکز میں جو ہے وہ ہوتی رہی ہیں اور اس کی کارکردگی بھی جو ہے وہ عوام کے سامنے ہے. ناظرین جو ہمارے اس وقت دیکھ رہے ہیں عدالت نیوز کے میرپور اسٹوڈیو کو، ہمارے مہمان جو شخصیات ہیں ان کے خیالات اور ادبی کونسل کی جو تقریبات ہیں ان کے حوالے سے ان کو معلومات حاصل ہوئیں. تو میں جو بلال ہاشمی صاحب ہیں ان سے مزید یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ادبی ثقافتی کونسل کے قیام کے بعد جو آپ نے اقدامات اٹھائے، اس دوران آپ کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور حکومتوں کے رویوں کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کس حد تک آپ کے ساتھ تعاون میں رہے اور کس حد تک آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. جی بلال بھائی. ظفر مغل صاحب، گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی کام آسانی سے نہیں ہوتا. جی جی. جناب نبی اکرم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کو حکم آیا کہ آپ کہہ دیجئے فاران کی چوٹی پر قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، جی، کہ کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. صحیح بات ہے. چاہے آپ دین اسلام کی بات کریں، جی، چاہے آپ مذہبی رجحان کی بات کریں، آپ سوشلزم کی بات کریں، آپ ادب کھیل اور ثقافت کی بات کریں، جی، آپ حکمران ہونے کی یا حکمران جماعتوں کی یا اپوزیشن کی، سیاست کی کسی بھی عنوان پر آپ بات کریں، تو سب سے پہلے جس چیز کا دل و دماغ میں آنا اور بیٹھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے راستے میں مشکلات کا ایک پہاڑ کھڑا ہوتا ہے. جی بالکل. مسائل کا ایک پہاڑ، کوہ گراں آپ سمجھیں آپ کے سامنے ہوتا ہے جسے آپ نے پیما کرنا ہوتا ہے. صحیح بات ہے. اب دو تین چھوٹی چھوٹی باتیں ابھی اتفاقاً میرے ذہن میں آئی ہیں کہ جب ہم نے یہ ادارہ شروع کیا تو بنیادی طور پر لوگوں کو اس کی معلومات نہیں تھی. وہ سوچتے تھے شاید یہ کوئی میرا ذاتی ادارہ ہے. صحیح بات ہے. تو یہ آزاد جموں کشمیر حکومت کی ایک کونسل تھی، آزاد جموں کشمیر کونسل کے اندر. جی جی. اب میں چودھری عبد المجید صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کا شکر گزار ہوں. جی جی. اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ہمیشہ ان کو دعاؤں میں بھی یاد رکھوں گا کہ اس حکومت کی وجہ سے آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے ایک مستند اور ایک بڑے عالیشان قسم کے پلیٹ فارم کا ایک یعنی ایک موقع میسر آیا لوگوں کو. اور اس کی کئی ایک مثالیں بھی میں گزارش کروں گا. لیکن اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آئی. بہرحال اس پر میں کوئی زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا، لیکن گزارش یہ ہے کہ جس طرح حکومتوں کو آزاد جموں کشمیر کے شعراء، ادیب، دانشور اور اس سے ہٹ کر صحافی، وکلاء یا جو سرکاری ملازمین بھی تھے ان کی فلاح و بہبود جیسے کرنی چاہیے تھی ویسے انہوں نے نہیں کی. اور آپ چونکہ وزیر اعظم کے ساتھ سٹاف میں بھی رہے گزشتہ پیپلز پارٹی کے دور میں، پروفیسر صغیر آسی صاحب حکومتی گورنمنٹ کالج کے پرنسپل رہے، تو یہاں تعلیمی اداروں میں اساتذہ نہیں ہیں، پی اینز نہیں ہیں، نائب قاصدین نہیں ہیں. تو وہاں اگر آزاد کشمیر کی قوم اور ملت اگر یہ سوچتی ہے کہ وہ علم و ادب کے فروغ کے لیے حکومت سب کچھ ان کو میسر کرتی یا کر دے گی تو یہ اتنا آسان نہ تھا نہ ابھی ہے. تو مسائل تھے ہمارے. میں اگر اپنے آزاد جموں کشمیر ادبی کونسل کے مرکزی صدر، سابق ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور آزاد کشمیر کی تاریخ کا ایک بڑا نام جناب اکرم سہیل صاحب کا اگر میں ذکر نہ کروں تو یہ ناانصافی بھی ہوگی اور یہ علم و ادب کے ساتھ بھی اس شعبے کے ساتھ بھی ناانصافی ہوگی جو ان کی گراں قدر خدمات ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے علم اور عمر میں برکتیں عطا فرمائے. انہوں نے ہماری سرپرستی کی، شفقت کی، اور میں نے اور اکرم سہیل صاحب نے اپنے جیب سے ہزاروں نہیں لاکھوں، 1-2-4 لاکھ کی ظفر مغل صاحب بات نہیں ہو رہی. صحیح بات ہے. کئی لاکھوں روپے لگا کر ہم نے آزاد کشمیر کے طول و عرض میں، اور دوسرے نمبر پر صغیر آسی صاحب نے اپنی جیب سے، آپ بھی اس قافلے کا حصہ ہیں، ڈاکٹر عابد جنجوعہ ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں، تو اپنی جیب سے 5 سال تک 1 کروڑ روپے کے قریب انویسٹمنٹ کر کے آزاد کشمیر میں اس ادارے کے پھلنے پھولنے کے لیے کام کیا. لیکن بہرحال حکومتوں سے ہماری شکایت تو ہے کہ جس طرح ان کی ذمہ داری بنتی تھی وہ انہوں نے ادا نہیں کی گئی. بالکل آپ کی بات بجا ہے. تو بلال بھائی میں مزید آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ گزشتہ عرصے میں آپ نے
اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن دائر کی اسی ادب و ثقافت کے فروغ اور کھیلوں کے فروغ کے حوالے سے، جس میں حکومت آزاد کشمیر کی کارکردگی کے حوالے سے بھی آپ نے وہاں اس ریٹ پٹیشن میں ذکر کیا، ادبی کونسل کے مستقل قیام کے اور سرپرستی کے حوالے سے بھی اس میں جو ایک ڈائریکشن آئی ہے، اس حوالے سے آپ کوئی تفصیلات بتانا چاہیں گے عدالت نیوز کے ناظرین کو؟ جی یہ بڑی ظفر مغل صاحب شکر گزار ہوں میں آپ کا، بڑا اہم آپ نے سوال پوچھا ہے، اور یہ آج بڑا اہم دن ہے کیونکہ ہم لوگ یوم آزادی جو ہم سب لوگوں نے کل بنائی ہے اس کے اثرات ابھی تک موجود ہیں، تو میں یہ گزارش کروں کہ 19ویں ترمیم جو ہوئی ہے اس کے 13ویں ترمیم، 19ویں اور پاکستان کی اور 13ویں آئینی ترمیم دونوں ترامیم کے اس تناظر میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا جو ادبی یعنی ڈپارٹمنٹ یا جو شعبہ ہونا چاہیے تھا اس کا حکومت پاکستان نے اس کے اشتراک کا اعلان کیا تھا، اور جب انہوں نے اشتراک کا اعلان کیا تھا تو کئی ایک وکلاء ہمارے احباب ہیں یا جو ہمیں سننے والے جو سامعین اور ناظرین ہیں ان میں بھی وکلاء حضرات ہوں گے، تو آزاد کشمیر کا آئین یہ کہتا ہے کہ جب وقت کا وزیر اعظم اپنی مدعیت میں آپ کو کونسل بناتا ہے تو وہ حکومتی سوابدیدی ادارہ بن جاتا ہے۔ جی بالکل بجا۔ تو اب میں نے آزاد پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ سے اس لیے رجوع کیا تھا کہ آزاد جموں کشمیر کونسل جو ہے وہ وفاقی ادارہ ہے، وزیر اعظم پاکستان اس کے چیئرمین ہے۔ میں وزیر اعظم پاکستان کے پاس 2-3 دفعہ گیا، صدر پاکستان کے پاس گیا، اور پاکستان کی جو بڑی سیاسی علمی ادبی شخصیات ہیں ان کے پاس گیا، اعلیٰ عدلیہ میں جا کر ریٹ دائر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں فروری میں، اور ریٹ یہ تھی کہ آزاد جموں کشمیر اور گلگت کا جو اب ادبی ڈپارٹمنٹ ایک ہونا چاہیے اس کو قومی تاریخ و ادبی ورثہ ڈویژن جو پوری ایک ڈویژن ہے حکومت پاکستان کی، عام جس طرح میں ایک جو ہے وہ مثال دوں گا، شاید میرے کچھ لوگ اب اس بات سے ناراض ہوں تو میں پیش کی ان سے معذرت کرتا ہوں، جیسے بڑی قیمتی ایک گاڑی کی چابی ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک ہم جو اپنی دیسی زبان میں کہتے ہیں چھلا کی چین، تو ہم کی چین اور چھلے کی طرح لٹکتے ہوئے ہمیں 5 سال ہو گئے تھے، ہم میں نے صغیر آسی صاحب نے، آپ نے، اکرم سہیل صاحب سمیت ہزاروں 20-21 ہزار کے قریب لوگ ہیں، انہوں نے اپنے شعبوں سے، انہوں نے اپنے گھر کے وقت سے وقت نکال کر اس ادارے کے فروغ، ادارے کا قیام بھی عمل میں لایا، اور اس کے لیے فروغ کے لیے بڑی جو ہے وہ ان کی کاوشیں تھی۔ تو میں حیران ہوتا ہوں اس بات پر کہ جب بھی کوئی ایسا جو ہے وہ اقدام ہوتا ہے کسی ادارے کے لیے تو لوگ اس طرح جھپٹ پڑتے ہیں جیسے کوئی ہم اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے فیملی کے لیے، اور میری ایک گزارش آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں ظفر مغل صاحب کے، ریڈ کرنا جو میری ذات سے منسلک نہیں تھا، نہ صغیر آسی یا اکرم سہیل یا آپ کی ذات سے تھا، وہ یہ تھا کہ آزاد کشمیر کی عوام کو ویسے تو بنیادی انسانی حقوق اور بنیادی سہولتوں اور سیاسی چیزوں سے اور ہماری جو بنیادی ضروریات کا ویسے ہی فقدان ہے، آزاد کشمیر تو لگتا ہی نہیں ہے کہ آزاد کشمیر بھی ہے یا یہاں کسی کی کو تعمیر و ترقی ویسے نہیں نظر آ رہی، تو آزاد کشمیر میں ادب کے فروغ کے لیے وہ ہم نے ریٹ کی تھی، اور ریٹ جو تھی نا وہ لوگ بہت پوچھتے ہیں، میں اس کی تھوڑی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ بالکل کیجیے۔ ریٹ تھی آزاد جموں کشمیر ادبی کونسل اور قومی تاریخ و ادبی ورثہ ڈویژن کے درمیان، وہاں سے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل تھے اور ہمارے وکلاء تھے، تو ہم نے اس چیز کو عدلیہ کے سامنے رکھا، ایک کونسل ہے اور وہ کونسل کام کر رہی ہے اور اس کی بہت اچھی کارکردگی ہے، جب کسی پلیٹ فارم پر زیادہ وقت ہوگا تو میں آپ کی خدمت میں دستاویزات بھی گزارش کروں گا۔ تو ہم نے عدلیہ سے یہ کہا تھا کہ یہ انصاف کریں کہ آزاد کشمیر اور جی بی کا ایک مشترکہ ڈپارٹمنٹ اب اس ترمیم کے بعد ہے، تو اس میں آزاد جموں کشمیر ادبی کونسل کو اس لیے موقع ملنا چاہیے کہ آلریڈی پہلے سے ہی اس پائپ لائن میں اور اس کارکردگی میں ہم صف اول میں کھڑے ہیں۔ تو وہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے 250 ملازمین کے ساتھ ایک مستقل وفاق کی طرف سے ادارہ بنانے کا حکم جاری کیا اور اس کے لیے 75 دن کا وقت دیا ہے چیف سیکرٹری اور قومی تاریخ کے سیکرٹری صاحب کو، تو وہ ابھی اس کے 8-10 دن ہوئے ہیں، ابھی بڑے دن ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آزاد کشمیر میں یقین دلاتا ہوں کہ ادبی حوالے سے، ثقافتی حوالے سے، کھیلوں کے حوالے سے، نصابی، ہم نصابی
جو سرگرمیاں ان کے حوالے سے ہم ضرور ایک بہترین انقلاب لے کر آئیں گے. اور آزاد کشمیر اور گلگت کے درمیان، چونکہ گلگت بلتستان جموں کشمیر کی ایک مخصوص اور ایک اہم اکائی ہے. جی بالکل. اور آزاد کشمیر، اور یہ بھی میں ایک سیاسی بات جو ہے وہ ضرور گزارش کروں گا کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کے حوالے سے یا جو باتیں ہوئی ہیں یا جو ہو رہی ہیں سب کو پتہ ہے، میں اس کی کیا اب اس میں جاؤں گا، وقت ضائع ہوگا. تو اس میں ایک یہ بات بھی تھی کہ سوائے آزاد کشمیر اور گلگت کے حکمرانوں کے، آزاد کشمیر کی عوام، سیاسی، سماجی، علمی، ادبی اور ثقافتی جو لوگ تھے، ان کا آپس میں انٹریکشن نہیں تھا، ان کا تعارف نہیں تھا. تو اس کونسل کے ذریعے سے اب انٹریکشن بھی ہے، اور اب مہینے میں ایک ہفتہ میں گلگت جا کر دفتر میں بیٹھتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی جو ہم سے ہو سکا وہ کریں گے اس ادارے کے فروغ کے لیے. جی تو ہم صغیر آصف صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا یہ کیا خیال ہے کہ یہ جو حالیہ فیصلہ آیا ہے ہائی کورٹ کا اسلام آباد کا بلال صاحب کی ریٹ پٹیشن کے جواب میں، تو اس کو آپ کس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، اور کیا اس سے کونسل کی کارکردگی جو ہے وہ بہتر ہوگی، یا کیا آپ اس کو سمجھتے ہیں؟ جی میں نے وہ فیصلہ پڑھا تو نہیں ہے، لیکن بلال بھائی کی زبانی جو مجھے معلومات ملی ہیں اس کے مطابق، کیونکہ یہ 75 دن کا اس کے اندر وقت دیا ہے انہوں نے، تو میرا خیال ہے اس میں بینچنگ کی کافی گنجائش موجود ہے. اور میں بڑے خصوص سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور میں نے رسالت کر رہا ہوں کہ امید واسق ہے کہ انشاءاللہ آنے والے حالات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے، اور ہمارے اور آپ کی کارکردگی بھی بڑھے گی ہوں گے. جی، پہلے سے بہتر جذبے کے ساتھ جو ہے وہ کام کرنے کے لیے. جی انشاءاللہ. تو آخر میں چونکہ پروگرام کا وقت بھی اختتام کے قریب ہے، تو میں بلال بھائی سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ مستقبل میں کیا اقدامات کرنا چاہتے ہیں تاکہ جہاں آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں ادب و ثقافت کو بھی فروغ حاصل ہو، اور کھیلوں کی سرگرمیوں کو بھی جو ہے وہ بہتری آ سکے اس میں، اور اس کے لیے آپ کیا اقدامات مستقبل میں کرنا چاہیں گے؟ ظفر مغل صاحب، آپ کے پروگرام کا وقت بھی تقریباً اختتامی لمحات میں داخل ہے. جی جی. تو پہلی بات یہ ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کرونا وبا ہے، جس دن فیصلہ تھا اس دن مجھے بھی کورٹ میں نہیں جانے دیا گیا. جو ہمارے وکیل تھے، سابق جج ریٹائر ہیں، آزاد کشمیر کا ایک بڑا نام ہے، تو انہیں بلا کر تو فیصلہ دیا گیا. اور وہ بھی ایک مختصر فیصلہ تھا، جو یعنی ایک سمپیتھی، ہمدردی کا ایک فیصلہ تھا کہ آزاد کشمیر کے اس ڈپارٹمنٹ کو، قومی تاریخ کو جو ہے وہ یعنی 70-75 دن کا وقت دیا کہ سیٹل ڈاؤن کریں اس معاملے کو. بہرحال اگر کوئی حکومت پاکستان یا کوئی ایسا ادارہ جو ہے وہ ہمارے خلاف سپریم کورٹ میں نظر ثانی میں نہ گیا، جس کے حالات لگ نہیں رہے، تو کارکردگی ہوگی. کھیلوں کے حوالے سے میں آج اس نشست میں جو ہے وہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اس کے لیے میں باقاعدہ ایک الگ سے آپ کے ساتھ پروگرام کروں گا. اور آپ صحیح بات ہے. جہاں تک رہ گئی بات ادب کی، تو وہ دو عنوانات ہمارے ذہن میں ہیں. ایک تو آزاد کشمیر میں جو شعراء حضرات ہیں، چاہے وہ 8-10 سال کا بچہ ہو یا وہ عمر سیدھا شخص ہو، بلا تفریق رنگ و نسل، برادری، علاقہ، قوم، قبیلہ، مذہب، مسلک، کسی بھی تعصب کے بغیر تمام شعراء، ادیب، دانشور، کالم نگار اور علم و ادب کی کسی بھی صنف سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو پروموٹ کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ انہیں پورے آزاد کشمیر میں، پورے پاکستان میں، بلکہ پوری دنیا میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو متعارف بھی کروائیں گے. ان کے لیے تربیتی نشستیں، تربیتی کورسز بھی کروائیں گے، مشاعرے کروائیں گے، کانفرنسز کروائیں گے، سیمینارز کروائیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں نے کل بھی ایک جگہ کہا ہے کہ مجھے صرف 1 مہینے کا آپ وقت دیں. 1 مہینے کے بعد آزاد جموں کشمیر میں ادب کے فروغ کے لیے آپ کو بڑا انقلاب نظر آئے گا. جی بالکل بالکل. جی آپ کی بجا بات ہے، اور آپ نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے عدالت نیوز کے اسٹوڈیو میں، اللہ کرے کہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں اسی طرح آپ علم و ادب کے فروغ کے لیے آزاد کشمیر میں ادبی کونسل کے پلیٹ فارم سے اپنا کردار ادا کر سکیں. تو اس کے ساتھ ہی میں دونوں مہمان شخصیات بلال ہاشمی صاحب اور پروفیسر صغیر آصف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. نئے مہمانوں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
ارتاش پروگرام کے میزبان ظفر مغل کو عدالت نیوز میرپور کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ آمد تک تمام ناظرین اور دیکھنے سننے والوں کو خدا حافظ کہتا ہوں. اللہ حافظ.